बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। नाज़रीन, कौमी सियासत, इलाक़ाई सियासी सरगर्मियों और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हवाले से हम तवील अरसे से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने दो गैर मुल्की यानी आलमी सतह की ख़बरें जो हैं उनको मौजू बनाया है और वो अपनी अहमियत के एतबार से हमारे इस खित्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम करार दी जा सकती हैं। तो दोनों ख़बरें ऐसी हैं जिन पे सैर हासिल तबसरा भी करना चाहिए, उनका तज़िया भी होना चाहिए। नाज़रीन, एक ख़बर जो बहुत अहम है वो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन हुकूमत नहीं, कांग्रेस नहीं, वाइट हाउस नहीं, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिका का सबसे मोतबर और सबसे बड़ा बाइख्तियार इदारा जो है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आज मौसूल हुई है और पाकिस्तान के बासियों यानी अहले पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बिलखुसूस बड़ी गौर तलब है, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ है। इस रिपोर्ट में, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की हुकूमत ख़त्म हुई है, उस वक्त से आज तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ आए रोज़ बढ़ रही हैं। PTI के एहतजाजी तहरीक, धरनों, जलसों, उनमें जुल्म व तशद्दुद जो पुलिस की तरफ से किया गया, जो लोग शहीद हुए, जिनकी जानें चली गईं, उसके अलावा सहाफ़ियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है आजकल वो, फिर उसके अलावा नाज़रीन कई अहम इश्यूज़ ऐसे हैं, वकला के साथ जो मामला हुआ, जो अगवा की वाक़यात वारदातें हैं, उनके हवाले से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ पाकिस्तान में पिछले दौरे इक़्तिदार की निस्बत कहीं ज़्यादा हैं और ये बड़ी गौर तलब बात है। फ़िक्र करनी चाहिए हमें इस बात की कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, करंट सिनेरियो ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, यही जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस पर उनको बड़ी तशवीश है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमें ये जो तशवीश लाहक हुई है वो हमने 5-7 नहीं बल्कि दर्जनों रिपोर्ट्स जो हैं उनको मुजतमे किया है और उसके बाद जो है उसके बगौर जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि ये पाकिस्तान से इस बात पर एहतजाज किया जाए। बाकायदा तशवीश का इजहार जो किया गया है वो पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला, ईवान वज़ीर-ए-आज़म और इवन ईवान सदर तक भिजवाया गया है और उनमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान को इस पर गौर करना चाहिए और ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इस पे जो हमें तशवीश है, हमारी ये तशवीश तमाम मुतल्लिक़ा हुकाम तक पहुँचाएँ और उन्हें ख़बरदार करें। ये भी कहा, ये सिर्फ नोटिस लेने का नहीं कहा गया, ख़बरदार भी किया गया है, कौशन दिया गया है बाकायदा कि ये कौशन है हमारी तरफ से कि हालात की बेहतरी और दुरुस्ती जो है वो फ़ौरी हल की मुतकाज़ी है। अगर ऐसा ना किया गया तो मामलात बिगड़ सकते हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो नाज़रीन ये रिपोर्ट है वो हमारे आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं पुलिस तशद्दुद के, या जिसमें जानें भी बहुत सारी गई हैं, उन पे सहाफ़ियों के अगवा के बारे में, और फिर ये कहा गया है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो मामलात रिसेंट पास्ट में पेश आए हैं उन पे पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टे मुकदमात मुतासरीन के ख़िलाफ़ दर्ज कर दिए गए। जो इफ़ेक्टिव्स थे, ह्यूमन राइट्स के इफ़ेक्टिव्स जो थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस पे भी वो जो है स्टेट डिपार्टमेंट मुतशविश दिखाई दे रहा है। तो ज़रूरत ये इस अमर की है और चाहिए ये कि हुकूमत पाकिस्तान इसका फ़ौरी नोटिस ले। अमेरिका को बड़े जो है ना इस बात से कंसर्न होता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कहाँ वायलेट हो रहे हैं। सबसे बड़ा लंबरदार है इंसानी हकूक़ का अमेरिका। वहाँ भी ठीक है, वहाँ इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ वहाँ भी होती होंगी, लेकिन पाकिस्तान के हालात के हवाले से ये तो कहा यह जा रहा था ना कि आजकल तो अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की पुष्ट पर है, उसकी तमाम तर जो हमदर्दियाँ और तवानाइयाँ हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस जो रिपोर्ट हालिया जो आई है ह्यूमन राइट्स की, उसने हमें कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर किया है और इसको महज सोच तक नहीं रखना चाहिए, इस पर कोई ना कोई एक्शन जो है वो लेना चाहिए। और हमारे इदारों को और जो ख़ासकर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं
جو مقتدر ادارے اصل میں دراصل جو بیک پہ مقتدر ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان حالات کا جائزہ لیں اور جو بھی واقعات جن پہ کی طرف اشارہ کیا ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے حل فوری طور پر تلاش کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک یہ خبر تھی۔ دوسری ناظرین یہ خبر ہے کہ جو حکومت پاکستان نے 50 روپے سبسڈی دی ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ جو مستحقین کو، وہ 50 روپے سے لے کے 100 روپے تک کا جو معاملہ تھا اس پہ آئی ایم ایف نے سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پہ جو سبسڈی ہے وہ 50 سے 100 روپے تک ہے مختلف مدارج پہ، وہ ہم سے اس سلسلے میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اب پاکستان میں جو ان کے یہاں قیام پذیر ہیں، جو ان کے مشیر اور جو ان کے نمائندہ ہیں یا آئی ایم ایف کے، ان کی آج ہمارے پاکستانی حکام سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے باقاعدہ کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، یہ سبسڈی جو پیٹرولیم پہ دی گئی ہے۔ تو ناظرین میری جو معتبر اطلاعات ہیں ان کے مطابق تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے ہمارا جو معاہدہ ہے اس میں ایک شق شامل ہے، اس جو ریسنٹ پاسٹ میں معاہدہ ہوا ہے ابھی اس سال اس ماہ میں جو ہوا ہے اور ابھی اس پہ عمل درآمد شروع ہونے والا ہے رمضان کے دوران ہی، اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات اگر دنیا میں فی بیرل جس طرح کم ہو رہی ہیں، جتنا کم ہو رہی ہیں قیمتیں نرخ کم ہوں گے تو پاکستان جو ہے اس پہ نرخ کم نہیں کرے گا، بلکہ جہاں ہم نے 350 تک 372 تک 272 تک پہنچا دیا ہے وہ اسی حد تک رہیں گے، پھر اسے اس 15 کے بعد یا اگلی یکم کے بعد جو ہے جو کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ شرائط میں شامل تھا، لیکن یہ تو شامل نہیں تھا کہ ہم سبسڈی بھی نہیں دے سکتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی درمیانی راستہ نکالا تھا کہ آئی ایم ایف بھی راضی رہے اور پبلک کو بھی ریلیف مل جائے، تو سبسڈی دے دی تھی اور وہ ایک اس کے مدارج طے کیے گئے تھے کہ بائک سوار ہوں گے، رکشہ سوار ہوں گے، 600-800 سی سی گاڑی ہوں گی، یہ ان کو مراعات دی جا رہی تھیں۔ تو اس پہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے ایک احتجاج کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اہل پاکستان جو ہے ان کے لیے تو یقینی طور پہ یہ ناراضگی کا باعث ہوگا، وہ خود اس پہ ناراض ہوں گے کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے کرنے والا۔ لیکن ناظرین مجبوری ایسی ہے کہ جو معاہدے گزشتہ دور حکومت میں کیے گئے تھے وہ ان کے پر آج عمل درآمد اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ایک نئے جو ہے پنڈورا باکس کھول کے اور ایک اپنے لیے مصیبت کریٹ کر لیں گے۔ تو یہ میرا خیال ان معاہدوں کی شقوں میں شاید سبسڈی شامل نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت خیال آیا تھا کہ ہم سبسڈی بھی نہیں دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پہ کچھ انہوں نے تھوڑا سا ریلیف دیا ہے، تو اس ریلیف پہ آئی ایم ایف نے آج احتجاج کیا ہے اور یہ کہا تھا کہ پاکستان نے ہم سے کہا تھا کہ ہم اس میں نرخوں میں کمی نہیں کریں گے۔ اب نرخوں میں کمی تو نہیں کی گئی، نرخ تو وہیں برقرار ہیں، اوور ویلمنگ میجورٹی ہماری جو ہے وہ تو اسی طرح لے گی جس طرح معاملہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین یہ جو ایک نئی آواز اٹھی آئی ایم ایف کی طرف سے، اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ کل میرا خیال ہے کہ اس پہ جواب آئے گا اور ہمارے مصدق ملک صاحب یا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیا اس پہ موقف لیتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارے معاشی ماہرین بھی، حکومتی جو معاشی ٹیم ہے، اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں، ان کے جواب کا انتظار ہے، وہ کل آتا ہے تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس دوران ایک اور ناظرین خبر بڑی اہم ہے اور وہ پبلک پوائنٹ آف ویو سے، عوامی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت کئی گنا دوبالا ہو گئی ہے، اور وہ ہے آٹے کا ایشو۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا ایکٹ کیا تھا کہ آٹا جو ہے وہ فری ملے گا رمضان میں، اور رمضان سے پہلے یہ شروع بھی ہو گیا 2-3 روز پہلے، ابھی 2-3 روز پہلے شروع ہوا ہے۔ ایک تو مجھے بیسک اعتراض یہ ہے کہ قطار لگانا جو ہے نا، یہ ایک خیرات اور گداگری کا جو ہے اس کا ایک عنصر ابھرتا ہے۔ اس سے ہمیں اس کا کوئی علاج ایسا نکالنا چاہیے کہ ہم جو ترسیل آٹے کی فراہمی جو ہے، وہ ڈیلیوری جو ہے، اس کا کوئی نظام درست کریں۔ اب دیکھیں نا، کل 2-3 لوگ جو ہیں وہ قطار میں لگے، بزرگ تھے، ٹھیک ہے، بیچارے مجبوری کے تھے، مستحق تھے، وہ مستحقین 2-3 جو ہے نا کل جانوں سے گئے ہیں۔ آج ایک آدھے کی جو ہے خبر ملی ہے، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں گر کے۔ دھکم پیل جو ہے وہ تو ہمارے ایک معمول ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور ہم تو جو شادی کی تقریبات ہیں، سالگرہ کی تقریبات ہیں، خوشی کے مواقع جو ہوتے ہیں، ایون چیلم برسی پہ جو کھانا ملتا ہے اس میں بھی دھکم پیل کرتے ہیں، پلیٹیں چھینتے ہیں، کھانا ضائع بھی کرتے ہیں۔ یہ تو خیر اخلاقی گراوٹ ہے، اخلاقیات کی ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں، بد اخلاقی کی، جہاں سے نکلنا ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ جہاں حکومتی اداروں کا فرض ہے کہ وہ نظم و نسق بہتر بنائیں اور یہ قطار سے جان چھڑوا کے، اور پھر ایک اور بات ہے کہ 3 بار ایک شخص کو رمضان میں جانا ہے، تینوں عشرے جو ہیں رمضان کے 10-10 دن کے وقفے سے 3 تھیلے آپ کو آٹے کے ملیں گے مفت میں۔ جو شخص کرائٹیرین جس کا پورا ہوگا
جو اس ان کے مروجہ کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اس کے مطابق اس کو 3 تھیلے ملنے ہیں۔ لیکن زیادتی یہ کی گئی ہے کہ حکومتی اداروں نے، انتظامیہ نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے وہ ناظرین یہ کیا ہے کہ 3 بار وہ شخص آئے گا، ایک بار 1 تھیلا ملے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 اشروں میں 3 تھیلے لے گا۔ تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ 3 بار کیوں قطاریں لگواتے ہیں، اس کو بودریشن کرتی پڑتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کدھر کو آتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ایک ہی بار اس کو آٹا دے دیا جائے، 3 تھیلے دے دیں، جان چھٹ جائے گی اور لوگ بھی خوش ہوں گے، دعائیں بھی دیں گے آپ کو۔ اگر مستحقین کی واقعہ ایک اور بات بھی ہے جو میں نے غور کی ہے، ہم لوگوں کا بھی قصور ہے اس میں، کہ مستحقین کی حق کے لیے جو ہے نا ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے ہم پہ کہ ہم ان کو دیں۔ تو اگر ہم ان کو دے رہے ہیں تو غیر مستحق افراد سے میری یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ ان مستحقین کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اب اگر فرض کریں ایک علاقے میں 100 مستحق ہے اور 300 غیر مستحق افراد آگے قطار کا بیڑا غرق کر دیں اور رش کریں اس پہ، تو جو تقسیم کار ہے وہ بھی پریشان ہو جائے گا، انتظامیہ بھی ہل کے رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ سارے معاملات ایسے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ انتظامی طور پہ کوئی فیصلہ ایسا کر لے کہ جی پوائنٹس بڑھا دے، اگر فرض کریں آٹا 20 جگہوں پہ مل رہا ہے تو 100 جگہوں پہ کر دیں۔ تو وہ یہ سیل پوائنٹس یا ترسیل پوائنٹس جو ہیں، ڈیلیوری پوائنٹس جنہیں کہتے ہیں، وہ سیل تو نہیں ہے، مفت ہے یہ آٹا، تو اس کا یہ ایون جو سستا آٹا دے رہے ہیں ان کے پوائنٹس بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور جو ہیں، اب ہمارے لاہور پریس کلب میں یوٹیلٹی اسٹور ہے، وہ آج تک جو ہے وہ یوٹیلٹی اسٹور پہ کوئی چیز ہی میسر نہیں ہوتی۔ اب یہ معاملات جو وفاقی حکومت کی براہ راست نگرانی میں چل رہا ہے، اس کی سرپرستی میں چل رہا ہے یہ یوٹیلٹی اسٹور، اس کو تو خدا را ٹھیک کر لیں، اس پہ جو پوائنٹ بڑھا کے ان پہ آٹا، گھی، چاول، چینی ڈالیں، یہ تو کسی مناسب طریقے پہ دینا شروع کر دیں۔ اب یوٹیلٹی اسٹور میں شادمان کے یوٹیلٹی اسٹور میں نے دیکھا ہے صبح 6 بجے قطار لگی ہوتی ہے جیسے مفت وہ کو دے رہے ہیں، اور پھر وہاں ان کا عملہ دھکے بھی مار رہا ہوتا ہے، بزرگ خواتین ہیں، بچے کھڑے ہیں لائنوں میں، لوگ صبح 6 بجے اپنے بچوں کو کھڑا کرتے ہیں، اسکول سے چھٹی کراتے ہیں، کالج سے چھٹی کراتے ہیں، لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس نظام کا کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ وضع ہونا چاہیے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ ہم جو ہے وہ ایک مہذب قوم کے فرد ہیں، اور ہم کھینچا تانی اور یہ جو آگے نکلنے کی دوڑ ہے نا، بازی لے جانے کی، اس سے باز رہیں۔ یہ 2-3 خبریں بڑی اہم تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ ایک آج کل انٹرویو جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، وہ بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ خاص کر۔ یہ انٹرویو جو ہے شاید میتلا صاحب کو دیا ہے آرمی چیف صاحب نے، اور آرمی چیف صاحب نے جو فرمودات ان کے ہیں اس کا نٹ شل تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب ہر ایک چیز میں اپنی صفائی پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ مریم نواز کا معاملہ ہے، میرے علم میں سے نہیں ہے، کوئی نیچے ہی ان کے کوئی جو ہے وہ کسی نے جو ہے نچلی سطح پہ کر لیا ہوگا۔ ابصار عالم صاحب کو فائر لگنے کا معاملہ تھا، ان پہ فائرنگ کا معاملہ تھا، میں کہ وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، کسی انٹرینڈ نے کر دیا ہوگا۔ پھر اسی طرح عمران خان صاحب کے معاملات میں انہوں نے وہ برسے ہیں خاصے، سابق آرمی چیف صاحب، اور وہ اس انداز سے برسے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ چالاک بھی ہے، اور جھوٹ بول کے یہ لوگوں کو یقین دلانا اس کا وتیرہ ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں یو ٹرن کیوں بار بار لیتے ہیں، مطلب اس طرح کے جملے پھر انہوں نے کہے۔ شیخ رشید کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بنیادی طور پہ جھوٹے ہیں، ان کا کوئی جی ایچ کے سے تعلق نہیں ہے، وہ ایسے ہی دعوے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میرے بارے میں کہتے ہیں میں ان کا کلاس فیلو ہوں۔ کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تھا کالج میں تو وہ 8 سال پہلے شیخ رشید صاحب جہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ تو یہ ناظرین بہت ساری باتیں ہیں جس کو انہوں نے کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اعظم سواتی اور شہباز گل کا کیس جو ہے انہوں نے کہا ان کو ننگا کر کے مارا گیا، تو کہتا ہے میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا، وہ ساری کی ساری باتیں چلا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو معاملات ہیں نا، یہ ان کے انٹرویو پہ آئے گا جب کوئی تبصرہ پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کو زیادہ ان کے حوالے دیے ہیں اس میں، تو جب یہ تبصرہ آئے گا تب اس پہ کچھ گفتگو کی جا سکے گی۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے، بلکہ قومی المیہ کہنا چاہیے اس کو، کہ ہمارے بعض افسران جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کے انکشاف انگیز بیانات جاری کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جس کے معنی کچھ اور لیے جاتے ہیں، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اپنی سروس کے دوران جو ہے یہ اپنے اوپر لگتے ہوئے الزامات جو ہیں ان کی وضاحت کرتے رہیں تو زیادہ مناسب لگتا ہے۔ بعد میں ویڈیو لیک ہوتی ہے، آڈیو لیک ہوتی ہے اور معاملات چلتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ موقع جواب دیا جائے، تب معاملات الجھتے نہیں ہیں، جلدی سلجھنے کی جو ہے ان میں صلاحیت رہتی ہے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.